अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। अक्सर जहन में ये सवाल गर्दिश करता है, घूमता है कि अगर साल 2022 को पाकिस्तान की तारीख़ में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, कहाँ क्लाइमेक्स है और कहानी किस मोड़ पे कहाँ जाके रुकनी है। साल ख़त्म होने के करीब है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अलबत्ता इंटरवल पे इंटरवल ही आ रहा है। अभी जो मुआ निगोड़ा कोरोना था उसको अभी जाके शहबाज शरीफ साहब को होना था, जिनकी खिदमात की हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है, क्योंकि वतन वापसी पर कहा जा रहा था कि जो वहाँ मुशावरतें हुई हैं, जो वहाँ फ़ैसले हुए हैं, वो आकर इत्तेहादियों को उन पर एतमाद में लेंगे तो फिर धुंध कुछ छटेगी। बहरहाल वो तो हो ना सका, वो करंतना हो गए हैं, अभी मुलाकातें उनसे हो नहीं सकती, लेकिन क्या वीडियो लिंक के ज़रिए, टेलीफोनिक टॉक के ज़रिए मुशावरत का ये सिलसिला जारी रहेगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जब बात हो रही है कि हर कदम पर एक नई हलचल देता है, पहले मुश्किल फिर मुश्किल का हल देता है, जो टेन्योर है उसमें तोसी के लिए ये सभी जमातें एक्टिव हुई थीं और सभी ने 2020 के जनवरी का महीना था जिसमें एक्सटेंशन को बाकायदा एक कानून की शक्ल दे दी थी। उस पर राना सनाउल्लाह साहब कुछ फरमा रहे हैं प्रोग्राम में, उसको तो शामिल, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का भी तारुफ करा दूं जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब, उनके साथ विराजमान हैं अतर काज़मी साहब, और इसके अलावा हमें राना मुबशर साहब हस्ब मामूल ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में आज मेरे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब। तो बात हो रही थी राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह साहब ने इस मामले पर लबकुशाई की है। उन्होंने बात तो बड़ी पते की है कि हर आर्मी चीफ को डिस्टर्ब रखेगी, लेकिन बात सिर्फ आर्मी चीफ तक महदूद नहीं है, बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसकी जद में आई हैं और हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ा रहा है कि मामला कहीं जाकर रुके, और हर किसी का अपना अपना जोर है, अपनी अपनी लॉबिंग है। बट द थिंग इज के अतर ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि इस पर कानून साजी होनी चाहिए हमेशा के लिए, वन टाइम हो बस, नो एक्सटेंशन, और माजी में जिस तरह चीफ जस्टिस के हवाले से एक फार्मूला था, बाद में वो भी तरीक़ाकार तय पा गया, तो इस पर भी तय पा जाना चाहिए। ये कितना वायबल है इस सिचुएशन में? देखें, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इसका हल निकालना पड़ेगा और हल सियासी जमातों ने भी निकालना है। और इस वक्त भी जो आपको एक तरह से टेंशन नजर आ रही है, राना साहब तो ये कह रहे हैं कि इससे आर्मी चीफ मुतासिर होते हैं, लेकिन इसमें अगर असल कोई मुतासिर होता है, लगता तो हमें इस तरह के सियासतदानों को ज्यादा फिक्र है। सियासतदान जो हैं वो मुशावरत कर रहे हैं। मुल्क के वजीर आजम 5 दिन के लिए गायब हो गए। एक देखें, कोई छोटी बात नहीं है कि मुल्क के वजीर आजम का चले जाना, बरतानिया 5 दिन के लिए इन सारे हालात के अंदर, तो इससे तो लगता ये है कि ये कोई अगर इशू है तो वो सियासतदानों को इशू है और इनको ही हल निकालना चाहिए। हाँ, कोई इस हवाले से अगर कानून साजी होती है, वो इसमें कोई चेंजेस लाते हैं, सीनियर मोस्ट या जो भी करेंगे, तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई आप इसका फौरी हल निकाल सकेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो जब तक तैनाती नहीं होगी या एक्सटेंशन नहीं होगी, चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। रोज अफवाहें आती हैं, आप भी देखती हैं, हम भी देखते हैं कि लोग इस पे तबसरे भी कर रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक तैनाती है और यह भी कहा जा रहा है कि जनाब उसका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, और बिल्कुल सही तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन फिर जिस तरह की हमें खबरें आती हैं, राना साहब के पास तो मुझसे ज्यादा खबरें होंगी, वो हमें बताते नहीं हैं, बाद में कभी कभी ऑफ द रिकॉर्ड बता देते हैं। आज जरा पूछिएगा आप उनसे। अच्छा, वैसे अतर ये इन अ वे उनकी गलती का एतराफ नहीं है कि 7 जनवरी 2020 को जो सब जमातों ने मिलकर किया सिवाय 3 के, ये उनकी गलती थी? देखिए, वो तो सारी जमातों ने लाइन में लग के जो है ना वो एक्सटेंशन की, और एक तरह से उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनकी मुलाजमत की जो मुद्दत थी उसमें तोसी की। क्या उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए था? उस वक्त अगर सियासी जमातें उसका कोई वाज़ेह तरीका निकाल लेती तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन अगेन, जिस तरह मैंने कहा कि वो भी जो कुछ भी हुआ उसका आप इदारे के ऊपर नहीं डाल सकते। वो सारी सियासी जमातों ने लाइन में लग के वोट डाले थे। कह देते ना कि जनाब ये हमने नहीं करना, आज ये कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन के मामले पे आर्मी चीफ जो है वो बड़े बेजार रहेंगे, ये आर्मी चीफ के लिए मसाइल होंगे। भाई, तो ये मसाइल तो आप लोगों ने खड़े किए हैं ना, ये कानून साजी तो आपने की है, कानून साजी किसी और मुल्क की पार्लियामान में तो नहीं हुई है। तो मसला वही है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ओनरशिप नहीं लेती, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो हर वक्त इस तरह के फैसले करती है जिसमें उनको ये नजर आता है कि हर तैनाती, हर चीज में, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, हमने अपने सियासी मुफाद का दिफा करना है, तो फिर बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं, बहुत सारी कानून साजियां ऐसी होती हैं जिनमें बाद में मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई इसका हल निकलता है तो जरूर निकालें, लेकिन इस वक्त इतनी जल्दी मुझे हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा।
رانا صاحب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ساری سیاست ایک تقرری کے گرد گھومتی ہے، محور ہی وہ تقرری ہوتی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کون آ رہا ہے، تو دھرنے اور لانگ مارچ بھی اسی کی کڑیاں ہوتی ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ قانون سازی کر لی جائے، معاملہ نمٹا لیا جائے؟ لیکن کتنا قابل عمل ہے یہ آپشن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے؟ دیکھیں، خود بیٹھ کے سب نے ووٹیں ڈالی، سب نے مل جل کے جناب ایکسٹینشن دی، پھر کہہ رہے ہیں جناب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عجیب کانٹرڈکشن ہے اسٹیٹمنٹ میں. آپ سب نے مل کے ووٹیں نہیں ڈالی تھی، سارے پولیٹیشین نے مل کے نہیں ایکسٹینشن دی تھی. سب نے سپریم کورٹ نے تو کہا تھا جا کے اسمبلی سے کرا لیں جناب آپ. تو اسمبلی میں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان سب لوگوں نے ایکسٹینشن دی تھی. تو اس وقت یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آگے آئے گا تو اس کو یہ جناب پتا ہو کہ جی ایسی ایکسٹینشن نہیں دینی. دس از لائک آئی وڈ سے دس از اے ڈسیپشن. یہ ڈسیپشن ہے. یا اگلے بندے کو بتانا ہے کہ جناب آپ کو ایکسٹینشن ہو سکتا ہے ہم نہ دیں. تو اگر دیں گے بھی تو بڑا جناب مشکل ہو جائے گا ساڑھے ہستے. اسی جناب ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے سا. ہم نے بات بھی کی تھی کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ایکسٹینشن دینی پڑتی ہے تو وہ ifs and buts and pros and cons سب ایسی فضول قسم کی باتیں ہیں. کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے. کوئی بے تکی گلا نے ساریاں. سمپل سی بات ہے، آپ نے کرنا ہے کر کے دے دیں. آپ کو سٹیٹمنٹس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جسٹ آپ کے پاس اسمبلی ہے، آپ کے پاس اسمبلی ایسی ہے اور سو کالڈ اپوزیشن ہے آپ کے پاس جس کا سر پیر کوئی نہیں اپوزیشن کا. ایسی آپ نے اپوزیشن برائے نام بنائی ہوئی ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو ابھی کر دیں. آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آپ کہہ دیں جناب جو اسمبلی کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں کہ کبھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. کر کے دکھائیں. کر لینا. نہیں کریں گے. ایسی سٹیٹمنٹ جیسے دیز آر میئر سٹیٹمنٹس، ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. قانون بنا لینا جناب کہ جناب ایک قانون پاس کر لیں، اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی قانون بنا دے. ایکسٹینشن نہیں دینی، اس کے ساتھ ایک اور قانون بنا دے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے چیف جسٹس بنتا ہے سپریم کورٹ کے، جو سینئر موسٹ بندہ ہوتا ہے چیف جسٹس بن جاتا ہے. اسی طرح جو سینئر موسٹ لوگ ہیں، ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دے، ایک کو جناب چیف آف آرمی سٹاف بنا دے. خود بنائے آرمی، خود بنائے ان کو. کسی کے پاس پولیٹیشینز کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ؟ کیوں یہ قانون بنایا ہوا آپ نے کہ جناب پولیٹیشینز کے پاس جا کے چیف آف آرمی سٹاف کو آپ نے 4-5 نام دینے؟ وائی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک سلسلہ ہے، ایک فوج کے اندر ایک طریقہ کار ہے، اس کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے اندر پروموشن کا ایک ماڈس اپرینڈی بنا ہوا ہے، ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اسی طرح سب کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو وائلیٹ کوئی نہیں کر سکتا. آپ اسی طرح یہ بھی بنا دیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس سے سب پولیٹیشین کے پاس جانے کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. فوج والوں کو کیا ضرورت ہے کہ ایک چیف بنانے کے لیے آپ جناب چیف ایگزیکٹو کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ چیف ایگزیکٹو کو کہتے ہیں جناب کہ آپ یہ 4-5 نام ہیں، دیز آر سینئر موسٹ پیپل، یہ جناب ان میں سے آپ بتا دیں کس کو بنانا ہے. بھائی ٹھیک ہے، سارے اس پہ کرائٹیریا پہ فٹ اترتے ہیں، سارے ڈیزرونگ ہیں، سب میرٹ پہ اترتے ہیں، لیکن آپ کیوں جا رہے ہیں پولیٹیشین کے پاس؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا. اور پولیٹیشین یہ سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں؟ اس وقت تو سب کے جناب سب کی لیکن رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے، ان کو زیادہ پتا ہے، ان کا اپنا ایک نظم ہے، اپنا ایک نظام ہے. لیکن فواد چودھری صاحب تو آپ کی یہ جوڈیشری والی تجویز سے بھی اتفاق نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا رول ججز کی اپوائنٹمنٹ میں زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ ملک جہاں پارلیمنٹ کو سپریم کہا جاتا ہے وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی اپوائنٹمنٹ خود ہی ہو جائے ان کے نظم و ضبط کے مطابق، اور جو جوڈیشری کا طریقہ کار ہے وہ بھی ویسا ہی رہے. جبکہ اس پر تو سیاستدان اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ کیسے انڈیپینڈنٹلی سب کچھ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے رول کے بغیر. دیکھیں بات سمپل سی ہے. پارلیمنٹ کا رول جو ہے وہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جنرل پاشا وہ DG/ISI، جنرل کیانی چیف آف آرمی سٹاف تھے. بہت شور مچا جناب، زرداری صاحب کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، بہت شور مچایا انہوں نے جناب کہ جناب فوج جو ہے فورن پالیسی بناتی ہے، فوج کو فورن پالیسی نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نہیں بناتے فورن پالیسی. چیئرمین جو ہے سینٹ کا وہ بھی اپنی کریم نکال کے سینیٹرز کی دے دے، اور ادھر سے نیشنل اسمبلی سے جناب اسپیکر صاحب جو ہے وہ بھی اپنی کریم نکال کے دے دیں. ہم بنا لیتے ہیں جناب، آپ بٹھا دیں سب کو، ہم ان کو ان کیمرہ بریفنگ بھی دے دیتے ہیں کہ فورن پالیسی بننی کیسے چاہیے. ہم ان کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں، گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. آپ ہمیں ان پٹ دے دیں.
آپ آج بھی چلے جائیں, ہم سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب لوگ نے جا کے آرکائیوز ابھی بھی پڑھی ہوئی ہے, نیشنل اسمبلی کی, سینٹ کی آرکائیوز بھی پڑھی ہوئی ہے وہاں پہ, اس کے اندر سے دیکھ لیں کہ میٹرک او لیول کی بات نہیں کر رہا, میٹرک کا بچہ بچی جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھی ان پٹ دے سکتا ہے جو انہوں نے دی تھی. یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے, کوئی جا کے دیکھ لے کہ جناب اتنا بیٹھ کے انہوں نے فورن پالیسی بنانے کی کوشش کی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پولیٹیشین اس طرح کے, نہیں, آئی ایم سوری, میں پلیز اس کو غلط مت لیجیے گا, لیکن جو لوگ کریم نکال کے دی کہ جناب فورن پالیسی آپ بنائیں, اپنی ان پٹ دیں, ان کی حالت یہ تھی کہ میٹرک کا بچہ زیادہ اچھی ان پٹ دے سکتا سی. سو نہ کریں اس طرح, ایک انسٹیٹیوشن ہے, ابھی تک تو انٹیکٹ ہے, یہ ٹھیک ہے, ابھی تک انٹیکٹ ہے یہ انسٹیٹیوشن, ایک واحد انسٹیٹیوشن رہ گیا آرمڈ فورسز کا جو انٹیکٹ ہے, اس کو چلنے دیں اپنے طریقے سے. وہاں پہ کون سا بندہ مجھے بتا دیں آپ, کسی کو غلط وہاں پہ پروموشن دی جا سکتی ہے؟ کوئی لے سکتا ہے غلط پروموشن وہاں پہ؟ ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو اسی طرح ان کو لینے دے, کرنے دے, اپنا کام خود کر لیں, اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی بنا دیں جو سینئر موسٹ ہے, یا جیسے بھی بنانا ہے, یا آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے, 2 بندوں میں سے 3 بندوں میں سے جو بھی آپ نے کرنا ہے خود کر لیں. اس میں کون سی اتنی بات ہے؟ آپ کیوں جا کے جناب ایک نیا ادھر پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں؟ میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے, لوگ گفتگو کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کام چل رہا ہے, نہیں جی فلانا بندہ بڑھنا چاہیے, فلانا بندہ فلانے بندے دا جناب حمایتی ہے, یا فلاں پارٹی فلاں بندے کو حمایت کر رہی ہے. کیوں ان کنٹروورسیز میں پڑتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے رانا صاحب, کام کریں جیسے سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے اسی طرح کر لیں آپ, سیدھا کام کریں اور اپنا قبلہ اس طرح سے درست کر لیں جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں. 2020 میں جو آپ نے کیا, آپ بے شک اس پہ جواب نہ دیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے, آپ سب کو کیا تھا کہ سبھی ایک صف میں جا کھڑے ہوئے اور کسی معاملے پر آپ کا اس دور کی حکومت سے اتفاق نہیں تھا, لیکن اس معاملے پر چاہو گدا سبھی ایک ہو گئے تھے. تو بریگیڈیئر صاحب, دا کوشچن از کہ ماضی میں جب ایکسٹینشنز ملتی رہی تب غیر معمولی حالات تقاضا قرار دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ناگزیر ہے ملک کے حالات کے تناظر میں ایسا ہونا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں کم از کم ایک توازن ہے, اور وہ جو پہلے ہمارے حالات تھے اس نوعیت کے حالات پاکستان کو جغرافیکلی ابھی درپیش نہیں ہیں. تو ایسے میں رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ تجویز اور اس پر پولیٹیکل پارٹیز کی انٹینشنز, آپ کو کتنے نیک نیتی سے پولیٹیکل پارٹیز اس پر آگے بڑھاتے ہوئے کام کو دکھائی دے رہی ہیں؟ عائشہ, تھینک یو فار ہیونگ می. میں بیسیکلی سارے تماشے کو ایک میں نے بورو کیا ٹرم, بیسیکلی اٹس آئی تھنک فرینچ ٹرم ہے, فینٹسمگوریا. یہ 17th اور 18th سینچری میں یہ چیز آئی, جب نئی نئی ٹیکنالوجی آئی تو اس میں لینٹرنز اور پرزم کا استعمال کر کے بڑا ایک فینٹیسی کریٹ کی جاتی تھی اور عوام تماشے میں بڑا خوش ہوتے تھے. تو یہ جو ہے نا فینٹسمگوریا چل رہا ہے بیسیکلی آل پولیٹیکل پارٹیز, اور آئی وڈ ناؤ سے کہ نون لیگ نے بہت زیادہ پلے کیا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور اس کے بعد میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف کہ ایکسٹینشن کا کیا ہونا چاہیے. انڈیا نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف پوسٹ کرنا تھا اور اس میں جنرل بپن راوت سڈنلی ڈائڈ بیکاز آف اے کریش, ایک ہیلی کاپٹر کریش میں مارے گئے تھے, اور اس کے بعد یہ تقریباً 7 سے 8 مہینے یہ خالی پڑا رہا عہدہ. ابھی تھا جی کہ کون سے رولز کے تحت کس کو لگایا جائے. تو انہوں نے ایک رول پاس کیا آئی تھنک دس ایئر, جو منسٹری آف ڈیفنس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جی کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہو یا سرونگ ہو جس کی 62 سال سے کم عمر ہے اس کو CDS لگایا جاتا. CDS سب سے بڑا عہدہ ہے, 4 سٹار جو. اور پھر ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو, جنرل انیل چوہان کو انہوں نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف لگایا ابھی, اور ہی ہیڈ ریٹائرڈ فار آلموسٹ, ان کو سال ہو گیا تھا ریٹائر ہوئے. تو یہ ہے پبلک انٹرسٹ میں, اگر آپ نے کوئی لا امینڈ کرنا ہے وہ کیا جاتا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یہ نا پبلک انٹرسٹ میں کی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یوز کرنا ہے, آپ 10 لاز لے آئیں, آپ سینیورٹی کا لا لگا دیں کہ جی ٹھیک ہے سینئر موسٹ چیئرمین ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف بن جائے گا آرمی کا, کل یہ پھر ٹوسٹ کر کے ایک نئی سٹوری کر دیں گے. تو آئی تھنک اٹ از پولیٹیکل امیچورٹی, اور موسٹ پروبلی ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو کنٹروورشل کیا جائے, اور کانسپریسی تھیوریز جو ہے نا وہ چلائی جا رہی ہیں. کانسپریسی تھیوریز پہ بھی بڑی زبردست ریسرچ ہے جو فرانس میں ہوئی ایک یونیورسٹی میں, کہ کون سے ممالک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ چلتی ہیں. تو انہوں نے جو اس میں پورا ریسرچ تھیسس ہے جو اگر آئی تھنک کہتے ہیں پینلسٹ, تو میں ان کو شیئر بھی کر دوں گا, بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگز ہیں. تو انہوں نے 22 ملکوں کا جائزہ جس میں ڈیولپ ملک بھی تھے اور ڈیولپنگ کنٹریز تھے. لیکن جو انڈر لائننگ 5 بڑے فیکٹرز تھے کہ کون سے ممالک میں کانسپریسی تھیوری زیادہ چلتی ہے, اس میں ایک تھے جہاں پہ جمہوریت صحیح طرح جڑیں نہیں پکڑ سکی. نمبر 2 ایجوکیشن جہاں پہ کم ہے.
نمبر 3 ہیوز اور ہیو ناٹس کا گیپ زیادہ ہے اور اس میں پاورٹی زیادہ ہے. نمبر 4 جاب لیسنس ہے کہ ویلے لوگ کتنے ہیں, ٹو سے اٹ ان دیٹ وے, کہ کتنے لوگ فارغ ہیں. اسی طرح جو ہے کہ عوام کا جو ایک جنرل پرسپشن ہے عوام میں ریگارڈنگ ایلیٹ کیا ہے, کیا ایلیٹ کرپٹ ہے, کیا ایلیٹ جو ہے انکمپیٹنٹ ہے. تو ان ممالک میں کانسپریسی تھیوری زیادہ چلے گی, اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بڑا کلیئر ہے کہ عوام کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے مین ایشو سے ہٹا دو, ان چیزوں پہ لگا دیں, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ فینٹسمگوریا چلتا رہے گا. سو آئی وڈ سے کہ آئی تھنک لیٹس ویٹ فار another 15 days جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, جب یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو بالکل نہیں ہے, اور یہ جان بوجھ کے اس کو یہ ایشو بنایا گیا. روزانہ ایک نئی تھیوری آئے گی. ابھی ان کا دیکھ لیں, پہلے انہوں نے کیا کہا لندن میں جا کے, پھر خواجہ آصف نے ابھی کیا کہا یہاں پہ NEG کا فیصلہ ہی نہیں ہوا, اور ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں. تو مت دیں ابھی ایکسٹینشن, یو میک اینی لاز, یہ سیاستدان جو ہے اس کا فینٹسمگوریا بنا کے چھوڑیں گے. اچھا, لیکن آپ بریگیڈیئر صاحب جب ابہام بہت زیادہ پھیل رہا ہو, اور اس پہ خواجہ آصف جنہوں نے پہلے کہا کہ نواز شریف صاحب سے مشاورت ہوئی اور بعد میں کہا کہ نہیں ہوئی, وزیر اعظم کا استحقاق ہے یہ تمام تر, اور پھر خواجہ آصف 25 نومبر کی تاریخ بھی بتا رہے ہیں کہ تب یہ اعلان ہو جائے گا. آپ نے 15 دن دیے, آپ مہینے کے آخر تک جا رہے ہیں شاید. اب شہباز شریف صاحب اس سچویشن میں اتحادیوں سے مشاورت کرنے کے قابل ہوں گے, جو کورونا کا شکار ہو چکے ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ گیم ابھی اتنی آسان ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا 25 نومبر تک؟ آئی تھنک اس کے اندر بے شمار اوپینینز بھی آئے ہیں, اور اس کے اندر آئی وڈ سے ٹوسٹنگ سٹوریز ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ لندن سے کیا ہنٹ کیا جا رہا تھا, اور ابھی اس پہ مے بی دیر از سم چینج. 15 دن کا مطلب یہی تھا کہ اینڈ آف دا منتھ یہ فائنلائز ہو جائے گا, چینج آف کمانڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آئی وڈ سے کہ اس میں کوئی میجر شفٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کا استحقاق ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے, ایک ان پٹ آ جائے گی GHQ سے, اور جو بھی اس میں سے 5-6 نام ہے جس مرضی کو وہ سلیکٹ کر لیں. لیکن اس کو ڈیلیبریٹلی آئی تھنک ٹوسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک تماشا لگ رہا ہے ایکچولی اس اپوائنٹمنٹ کو اور چینج آف کمانڈ کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے, کنٹروورشل بنانے کے لیے. لیکن اس کی کوئی روک تھام بھی ہونی چاہیے. ہنگامہ اس پہ برپا ہے, بڑی سادہ سی بات ہے, ادھر سے سجیشنز آئیں گے, ادھر سے اپروول ہوگی, سمری موو کر جائے گی. لیکن نسیم صاحب, دا تھنگ از, ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ سرو کس کو کرتی ہے, وہ پبلک انٹرسٹ میں کی جا رہی ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا کوئی مطمع نظر ہے. اگر جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ کے خیال میں وہ کس کو سرو کرے گا؟ دیکھیں عائشہ, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس کے بعد 5 سال کے لیے پیپلز پارٹی کیونکہ حکومت آئی, اور 5 سال کے لیے مسلم لیگ نون کی آئی, انہوں نے اس میں 8ویں ترمیم کی. اس وقت ان کے پاس بڑا بہترین موقع تھا کہ وہ اس طرح کی بھی کوئی امینڈمنٹ کر لیتے, لیکن یہ اپنے نظریے ضرورت کے مطابق ساری باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ کیا اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ آرمی چیف کی سلیکشن ہے. آرمی چیف جو موجودہ ہے وہ اپنا بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ جو آنے والے بھی ہوں گے وہ بھرپور طریقے سے اپنے ملک کو اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو سرو کریں گے. لیکن بات یہ کہ جو 3.5 کروڑ سیلاب زدگان ہیں ان کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا یا کوئی ان کے بارے میں بتا رہا ہے؟ پہلے تو ہیلی کاپٹر اور جہازوں کے اوپر بیٹھ کے بہت دورے کیے گئے, اب موجودہ حالات کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں, دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں, بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ جو باقی کوئی اپنا 19-20 کروڑ بچتے ہیں پاکستانی, وہ مہنگائی سے تنگ ہے, کوئی اس کا ذکر نہیں کر رہا. یہی بلاول صاحب کراچی سے مہنگائی مارچ لے کے نکلتے تھے, روزانہ مولانا فضل الرحمان مہنگائی کی بات کرتے تھے, کوئی اس کے اوپر نہیں آ رہا. دوسری بات ہے کہ جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی انہی کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ ملٹری کے اندر سے ہی, دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے وہ چیف آف دا سٹاف کو بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ سلیکٹ کرتی ہیں, ان کا پریروگیٹو ہے. لیکن ابھی عطر کاظمی ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, یہ ابھی بتائیں گے جب ان کی باری آئے گی کہ انڈیا کا آرمی چیف کون ہے, برطانیہ کا آرمی چیف کون ہے, اور امریکہ کا آرمی چیف کون ہے, تاکہ پتہ چلے کہ بھئی آرمی چیف کا کتنا ذکر دنیا میں ہوتا ہے اور کس لوگوں کو کس طرح پتہ. پاکستان کے جو آرمی چیف ہے ماشاءاللہ بچے کو ان کا نام پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ اپنے معاملات خود حل کرنے, یہ سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ ناعقلی ہے یا نااہلی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بڑے زور و شور کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, حکومت چینج ہوئی, جس دن سے حکومت چینج ہوئی ہے آج تک قومی اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہوا. یہ آپ قومی اسمبلی کا انٹرسٹ لگا سکتے ہیں. جو عوام ان کو بیچتی ہے ایوانوں کے اندر, کس لیے بیچتی ہے؟ نالے سڑکیں بنانے کے لیے نہیں, قانون سازی کے لیے. یہ کیا قانون سازی کر رہے ہیں؟ یہ کر ہی نہیں سکتے. وہ پنجابی کا لفظ ہے, ان میں اتنے تپڑ ہی نہیں ہیں سیاست دانوں میں کہ وہ کوئی آرمی چیف کے بارے میں اپنا کوئی چینجز لے کے آئیں.
تو یہ سیاستدانوں نے مسائل کو حل کرنا ہے اور اس چیز کو سارٹ آؤٹ ہمیشہ کے لیے کرنا ہے. دیکھیں جہاں پہ جنرل کی بات ہوتی ہے, سپہ سالار کی بات ہوتی ہے, بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. تاریخ میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو جب سپہ سالار خود جنگوں میں جاتے تھے تو وہ 1-2 کا اعلان کر کے جاتے تھے کہ خدا نخواستہ وہاں پہ شہادت ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو نائب ہوتے ہیں وہ ایکولی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. اور پاکستان میں بھی جو لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے وہ کسی سفارش پہ نہیں آتا, وہ میرٹ پہ آتا ہے, قابلیت کی بنیاد پہ آتا ہے. اور اس نے بہت سارا ٹینیور ایسا گزارا ہوتا ہے. سیاچین پہ وہ وقت گزارتے ہیں, بارڈرز پہ وہ وقت گزارتے ہیں, کوئی زخمی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب جو تھے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے دوران انہوں نے شہادت پائی. تو یہ کوئی کم وہ نہیں ہوتا, یہ ایکولی کمپیٹنٹ ہوتا ہے اور اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. لاسٹ بات عائشہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی تھیوری تو سازشی چل رہی ہے, کیونکہ جب میرٹ کی بات ہوتی ہے تو سینئر ترین جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ 18 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے, تو وہ تو گیم سے آؤٹ ہو گئے. پھر 25 تاریخ کو اگر سمری پیش کی جاتی ہے اور 2 دن لیل و لیت سے کام لیا جاتا ہے تو ایک اور لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو میرٹ کہاں گیا؟ میرٹ تو اس میں پھر نظر نہیں آ رہا نا, پسند اور ناپسند. آپ کہہ رہے ہیں کہ سستی سے کام لیا جائے گا تو سچویشن بدل سکتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, ایک لاسٹ ورڈ یہ بھی ہے کہ پسند ناپسند کے آرمی چیف کے لیے بھئی جو بھی آئے گا وہ پاکستان کو سرو کرے گا, وہ آپ کے کسی معاملات میں. ڈسپلنڈ ادارے سے یہ تاثر کیسے آ سکتا ہے کہ یہ میرا فیوریٹ ہے اور یہ میرا؟ تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے نا. آپ کیوں تاثر دے رہے ہیں؟ وہ کسی کے بینیفٹ کے لیے, کسی سیاسی جماعت کے کم از کم بینیفٹ کے لیے وہ کام نہیں کریں گے. وہ جہاں پاکستان کی مفاد ہوگا وہ اس کے لیے کام کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی مفاد کا تعین وہ کریں گے نہیں, پاکستان کے مفاد دیکھیں, سیکیورٹی کے جو بھی معاملات ہیں وہ تو وہی دیکھتے ہیں نا. تو اگر کہیں پہ پاکستانی مفادات جو ہے وہ اگر کراس ہو رہے ہیں تو وہ تو اس کو دیکھیں گے نا, وہ سیاسی جماعت کے بینیفٹ کو تو نہیں دیکھیں گے. چلیں نسیم صاحب, آپ نے لاسٹ بات کہی تھی لیکن لاسٹ بات نہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی 2020 میں جو بھی سچویشن تھی, جن حالات میں توسیع کے لیے سبھی آگے آئے, حالانکہ ایک دوسرے سے کٹی تھے لیکن اس وقت سب نے یکجہتی کے ساتھ اس پر قانون پاس کیا, سینٹ سے بھی پاس ہو گیا. اب جب ایسی سچویشن ہے کہ یہ گلے کی ہڈی بن کے بیٹھا ہے معاملہ اس وقت, تو اب بھی اگر کوئی ایسا بل آتا ہے تو آپ کے خیال میں سبھی جماعتیں یکسو ہو سکیں گی فور دا ٹائم بینگ؟ یہ میرے سے پوچھا آپ نے؟ جی آپ سے ہی پوچھا ہے. دیکھیں کس طرح, ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کا کورم ہی پورا نہیں ہو رہا, اپوزیشن وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, تو کوئی بل لانے کا تو سوال ہی سبھی آ گئے تھے. حالانکہ لیکن میرے خیال سے اس وقت نہیں آئیں گے, اس وقت کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ وہ اسمبلی میں واپس نہیں آئیں گے. تو میرے خیال سے اس وقت کوئی بل نہ لانا چاہیے. یہ معاملہ تو ان کے لیے بھی درد سر ہے, یہ تو ان کا بھی مسئلہ ہے. اگر ایسے میں کوئی قانون آتا ہے سامنے, کوئی بل آتا ہے, تو آپ کا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر رضامندی ظاہر کر سکتی ہے؟ کیونکہ معاملے تو پارلیمنٹ میں طے ہونے ہیں. مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ کہیں اور طے ہوتے ہیں. ابھی درد سر والی کیوں بات ہے؟ ابھی تو کوئی بھی نہیں. آرمی چیف نے جو موجود ہے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ وہ جا رہے ہیں, نئے آرمی چیف آ رہے ہیں. جب نئے آرمی چیف آ جائیں گے, الیکشن ہو جائیں گے, اسمبلی فعال ہو جائے گی, اس وقت آپ جو مرضی بل لے کے آئیں. ابھی تو بل لانے کی نہ کوئی جلدی ہے نہ کوئی ضرورت ہے میرے خیال سے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں ابھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس پر بات کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے, اور ممکنات کیا کیا ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پر بات کریں گے. تو میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے حصے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے فرسٹ ٹائم ان لائف, لیکن اس کو ہم شومائی قسمت کہیں گے کہ کرونا کا وہ تیسری بار ٹارگٹ بنے. اس سے پہلے 2 بار وہ کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں, 2021 میں بھی, پھر ہم نے 2022 میں بھی دیکھا وہ کینسر سروائیور بھی ہیں. وہ جیسے ہی وہاں سے وطن واپس لوٹے تو طبیعت ناساز تبھی لندن میں ہی تھی, جس کی وجہ سے ان کا دورہ ڈیلے بھی ہوا, یہ بتایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے. پھر کرونا ٹیسٹ واپسی پر کروایا گیا. بہرحال گزشتہ روز جب وہ صبح پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے کسی سرکاری اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی, کوئی اہم اجلاس, کوئی اہم مصروفیت ان کی نہیں ہو سکی. اور پھر آج ایک دفاعی نمائش بھی تھی, ان کا افتتاح بھی انہوں نے کرنا تھا, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. اور وہیں کراچی کا ایک روزہ دورہ, اس دوران انہوں نے اتحادیوں سے ملاقات بھی کرنی تھی, مشاورت بھی کرنی تھی, تو یہ بھی نہ ہو سکا. لیکن اطہر, یہ سب اپنی جگہ پر حقیقت ہی صحیح, لیکن یہ تاثر آ رہا ہے کہ جیسے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب زچ ہو گئے اس معاملے کے اوپر. پریشر گروپس کے پریشر ہوں گے, لابنگ کی بات خواجہ آصف بھی کر رہے ہیں کہ کوئی لابنگ نہیں ہو رہی, لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اور یہ تاثر کیوں آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں پھنس چکے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ٹو بی آنسٹ پھنسے ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو وہ حاصل کیا اس 6 مہینے کے دوران جو کبھی بھی نواز شریف صاحب نے ان کو نہیں دینا تھا.
وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں, ان کو تو ابھی تک یہی یقین نہیں آ رہا ہوگا, تو وہ تو اس ساری سچویشن کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اب پریشر آ رہے ہیں, یقیناً پریشر آ رہے ہوں گے. وہ 5 دن جو برطانیہ میں بیٹھے رہے, کسی بھی سربراہ مملکت کا اپنے ملک سے 5 دن غائب رہنا, وہ بھی نجی دورے کے اوپر, اور جب سے وہ آئے ہیں اقتدار میں انہوں نے کتنے برطانیہ کے دورے کیے اور کتنے بیرون ملک دورے کیے وہ بھی ہمیں پتا ہے. اوبیسلی میاں صاحب کی ایک خاص سوچ ہے, میاں صاحب کا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ کے انداز ڈیفرنٹ ہے. کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت وہ اقتدار میں نہیں ہے. جو مرضی آپ کہہ لیں, لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی نون لیگ سے شین لیگ نہیں نکلے گی, لیکن اس وقت شین لیگ اقتدار میں ہے اور میاں صاحب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ واپس پارلیمان کی جو سیاست ہے, جو انتخابی سیاست ہے, اس کا حصہ بنے. تو اس میں اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تو ان کے اپنے بھائی بنے ہوئے. تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے اوپر ادھر سے بھی پریشر ہے. وہ بھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہ جو مشورہ دے رہے ہیں اس مشورے کے نتیجے میں کہیں میرے لیے کوئی نقصان نہ ہو جائے. اور دوسری طرف زرداری صاحب کا بھی پریشر ہوگا اور اس کے علاوہ مولانا صاحب کا بھی پریشر ہوگا. جب اتنا بڑا انسانی تاریخ کا جمہوری اتحاد اقتدار میں آیا ہوا ہے, جن کا نہ نظریہ ملتا ہے, جن کا نہ منشور ملتا ہے, یہ جس چیز کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں اقتدار بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے, تو پھر ہر چیز یہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن جس طرح نسیم صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ جب تعیناتی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو نسیم صاحب نے سب کچھ کہہ دیا, بس آخر میں وہ یہ چیز ایڈ کرنا بھول گئے کہ اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائیں گے. تو ایک دفعہ یہ معاملات حل ہو گئے تو سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, لیکن اس میں اطہر کوشچن یہ اٹھتا ہے, مسلم لیگ نون کا موقف, خواجہ سے بھی وہاں مشاورت میں شریک ہوئے. اس سے پہلے یاد ہوگا آپ کو کہ جب ایکسٹینشن والا معاملہ درپیش تھا تو نواز شریف صاحب کو کنونس کرنے میں کن کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. خواجہ آصف نے پہلے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب سے مشاورت کی گئی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ ان کو یہ بیان آپ کے خیال میں کیوں بدلنا پڑا؟ انہوں نے تو برادران یوسف جیسا کردار ادا نہیں کیا. عمران خان صاحب کو ایک ویپن دے دیا. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اگر نواز شریف صاحب سے مشاورت کی گئی ایک مفروض شخص سے. اطہر جی دیکھیں, ان کی جماعت کے دیگر لیڈران نے بھی اس قسم کے بیانات دیے. جہاں تک خواجہ آصف صاحب کا تعلق ہے, اس وقت وہ آپ کے وزیر دفاع ہیں, وہ کوئی بھی بیان دیں وہ بڑا میٹر کرتا ہے, اس لیے کہ ڈائریکٹلی یہ ان کی وزارت سے یہ چیز لنک کرتی ہے, ان کی وزارت سے متعلقہ ہے. تو ہم میاں صاحب کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے وزیر دفاع کے پارلیمان کے اندر جو تقریریں ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں, یہ ہمارے اداروں کے حوالے سے کیا کچھ کہتے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اتنی چیزیں ہیں, اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ان کو تو خوشی ہو رہی ہوگی کہ ادارہ کنٹروورشل ہو رہا ہے. یہ تو مسلسل 3 سال ادارے کو ٹارگٹ کرتے رہے, کہتے رہے کہ جناب عمران خان سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے. تضاد کی ویسے آپ بہت اچھی نشاندہی کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے بھی ماضی میں بیانات سب کو یاد ہیں کہ کن کو آگے لاتے ہیں یہ. اس کے علاوہ بھی بہت سے بیانات ریکارڈ پر ہیں, لیکن حکومت میں آ کے وہ فراموش کر دیے جاتے ہیں. حکومت سے نکلتے ہیں تو نظریاتی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اطہر؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں, لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے اقتدار بچانا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں پاکستان کے اندر اقتدار کی سیاست ہوتی ہے, لیکن یہ انفارچونیٹ ہے. اور جب اقتدار میں آتے ہیں نا, دیکھیں ایک جو بنیادی فرق ہے, جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اپنے اداروں کی ڈھال بنتے ہیں. یہ مسلسل 3 سال جس طرح ٹارگٹ کرتے رہے پی ڈی ایم والے اداروں کو, اب اگین یہ انہوں نے اداروں کو آگے کر دیا ہے. خود یہ 13 جماعتیں پیچھے کھڑی ہو گئی ہیں. اگر عمران خان غلط کوئی الزامات لگا رہا ہے تو یہ لوگ آگے آئے نا, یہ بیانیاں بنائے نا, یہ پولیٹیکل بیانیاں کے بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جو آگے سے کاؤنٹر کر سکے. تو میرے خیال میں ان کا اداروں کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ اقتدار میں بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے. بلاول صاحب اس تقریب میں کھڑے تھے جہاں پہ اداروں کے خلاف پچھلے دن نعرے لگے, آپ کے وزیر قانون وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے سینیٹرز رضا روبانی صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کھڑے ہو کے اس میں کہتے ہیں سینٹ کے اندر کہ جناب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر ہی نہیں سکتے, یہ فیصلے تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں. تو پھر اقتدار چھوڑ دینا. تو ان کا اداروں سے متعلق جو ایک خاص نقطہ نظر اور ایک خاص محبت ہے اداروں سے ان کی, جو ہر مطلب چاہے اقتدار میں ہو یا حزب اختلاف میں وہ عیاں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, خاص محبت ہے اور یہ عیاں ہوتی ہے. یہ رانا صاحب کوئی خاص کشش ہے؟ ویسے میں آپ سے پہلے ایک جنرلائز کوشچن کرتی ہوں, پاکستان میں سب سے طاقتور پوسٹ کون سی ہے؟ پٹواری. پوسٹ, پوزیشن, عہدہ سب سے طاقتور. جی جی میرے خیال میں چیف آف آرمی اسٹاف. تو رانا صاحب جب ایک پوسٹ ہوگی اس کے 4-5 امیدوار ہوں گے تو اس پر کنٹروورسیز بننا یہ نیچرل نہیں ہے؟ نہیں, کیسے نیچرل ہے؟ سمپل سی بات ہے,
دیکھیں اس کو دیکھیں, جو بھی پولیٹیشین اٹھتا ہے نا, چاہے جس بھی جماعت سے ہو, اگر اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اٹھ کے سب سے پہلے آرمی بیشنگ شروع کر دیتا ہے, ملٹری کی بیشنگ شروع کر دیتا ہے. اور اسی چیز سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا مطلب آپ نون لیگ لے لیں, وہ آرمی بیشنگ شروع کر دیتی ہے, اس کی مرضی کی بات نہ ہو رہی ہو تو. آپ کسی اور پارٹی کی ذکر کر لیں, وہ اس طرح شروع کر دیتے ہیں. آپ اگر کوئی چیز کسی سمجھے جناب, جیسے خان صاحب ہیں, خان صاحب کی مرضی کے مطابق اگر کوئی چیز نہ ہو رہی ہو, وہ بھی بیشنگ شروع کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی بیشنگ شروع کر دیتی ہے. سو ایوری ون از لائک دیر فار اے سکس. وہ سمجھتے ہیں جناب کہ آرمی دی بیشنگ کرنے والا ساڑا بڑا قد ود جائے گا. دا پوائنٹ از کہ سمپل سی بات ہے, میں ان ساری کنٹروورسی سے نکالنے کی اسی لیے کوشش کر رہا ہوں کہ جناب اس چکر میں پڑے ہی نا آپ. مطلب کیوں اپنے آپ کو ساری زندگی آپ ایک جے سی بی, چلو جے سی بی تو ختم ہو گئی, پی ایم اے سے لے کے آپ جناب جب تک آپ گھر نہیں جاتے ریٹائر ہو کے, اس وقت تک آپ رولز اینڈ ریگولیشن فالو کر رہے ہوتے ہیں جناب, اور بالکل ایسے پرم پراپر چل رہے ہوتے ہیں. جس ہر بندے کی, ہر فوجی کی ڈریم ہوتی ہے کہ جی وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے, ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے نا. ہر بندہ, ہر فوجی یہ چاہتا ہوگا کہ جناب کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے. تو جب چیف آف آرمی سٹاف کے لیے آپ when you are in the run for the chief of army staff, تو پھر آپ سارا اپنا مستقبل اور سارا جو کیا کرایا ہوتا ہے اٹھا کے آپ کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ چیف ایگزیکٹو جو بھی ہو ملک کا, پرائم منسٹر جو بھی ہو ملک کا, اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں آپ کے جی ہن تسی دس دیو سانو کیسی چیف بنی ہے کہ نہ بنی ہے. کہ کدھر کی مطلب کوئی تک بنتی ہے اس چیز کی؟ نہیں بنتی. سر آپ شروع دیکھ لیں, ٹریننگ سے دیکھ لیں, آپ پی ایم اے سے لے کے آخر وقت تک, جب تک ریٹائر نہیں ہوتا بندہ یا جب تک گھر نہیں جاتا, اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ پریم پراپر رولز ریگولیشن, کوئی پوسٹنگ غلط نہیں ہو سکتی, کوئی جناب پروموشن غلط نہیں ہو سکتی, وہ اکارڈنگلی چل رہا ہوتا ہے سارا کام, بالکل ایک ایس او پی بنا ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آخر میں آ کے آپ کیوں اپنا فیوچر اپنا سارا ہاتھ میں دے دیتے ہیں کسی پولیٹیشین کے؟ دیٹ از مائی کنسرن. آپ دیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد آپ کریٹیسائز ہونا شروع کر دیتے ہیں. جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ ادھر جناب کریٹیسزم شروع کر دیتے ہیں اس پہ, اور اتنا کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. بائی دا ٹائم کوئی بھی چیف بنے اس وقت تک اتنا آپ اس کو کنٹروورشل بنا چکے ہوتے ہیں ان ون وے اور دی ادر, کہ وہ آپ کہتے ہیں جناب کہ وہ اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا. یو آر جسٹ تھروئنگ اے بال, جسٹ رولنگ اے بال, کہ جناب وہ اس طرح کی کنٹروورسی شروع ہو جائے, ڈیبیٹ شروع ہو جائے. This is what is happening. اچھا لیکن رانا صاحب دنیا بھر میں پریسیڈنٹ ہی یہی ہے, دنیا بھر میں پریسیڈنٹ ہی یہی ہے. پھر آپ اسلامی تاریخ کو بھی دیکھیں تو جو بھی حکمران ہے اسی کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ سپہ سالار کی تعیناتی کرتا ہے, یہ اس کا اختیار ہوتا ہے. آپ اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ بنانے کی بات کرتے ہوئے تو آئین کے خلاف جا رہے ہیں رانا صاحب. نہیں, میں کوئی آئین کے خلاف نہیں جا رہا, تسی میرے تے فتوے نہ لوا دینا. میں کوئی آئین کے خلاف نہیں جا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گل پتہ کی ہے, تسی نہ ڈول کڈن تو بجائے کہہ رہے ہو کھوتا ہی کر دو کھو وچوں. رانا صاحب گل انج نہیں بننی, گل تھرو پراپر چینل ہی بننی ہے. میں دیکھیں, میں سمپل جی گل کر رہا, سمپل جی گل کر رہے ہیں کہ آپ قانون پاس کریں, آپ امینڈمنٹ کر دیں کانسٹیٹیوشن میں, آپ 10,000 قوانین یہاں پہ پاس کرتی ہیں اسمبلیاں, تو آپ یہ بھی قانون پاس کر دیں تو اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ادھر تو جس کا دل کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہ اسی طرح اس کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے, اور جو جائے گا اس کو بھی کرٹیسائز کریں گے, جو آئے گا اس کو بھی کرٹیسائز کریں گے, جو بیٹھا ہوگا اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کارنر کرنے کی, انڈر پریشر لانے کی کوشش کرتے رہیں گے پولیٹیشین. تو اس سے باہر نکلیں, اس سے آگے چلیں تو میرے خیال میں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جو سینئر موسٹ ہے وہ جس طرح بھی کرنا چاہتی ہے فوج, مجھے نہیں پتا, وہ اپنا ایک ان کا ماڈس اپرینڈی ہے, اس کو فالو کرے. 2 بندے 3 بندے جو ہوتے ہیں آپس میں وہ کر کے ان کو پروموٹ کر دیں جیسے ساری زندگی کرتے. میں تسی لیفٹیننٹ تو لے کے جنرل تک آپ نے پروموٹ کر دیو. آگے چلیں اگلے ٹاپک کی طرف, کافی اس پہ ڈسکس کر لیں. اے پرائم منسٹر کیا ٹاپک چاہ رہے ہیں اطہر آپ؟ نہیں میں نے کہا کہ ہم نے کافی ان پہ کر لیا. اور آپ کو اس کے علاوہ کون سا امپورٹنٹ ٹاپک لگتا ہے اطہر, بتائیں ملکی سیاست میں اس کے علاوہ کیا بات ہو رہی ہے؟
نہیں اس کے علاوہ بہت باتیں ہو رہی ہیں جی، ملکی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے. نہیں صدیقی صاحب نے اتنے ذکر کیا اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں. میرے خیال میں میں آپ کی زبان اطہر سے سننا چاہوں گی. اطہر، اس کے علاوہ کیا بات ہو رہی ہے اس وقت؟ ہمارے حواس پہ کیا سوار ہے؟ دماغوں میں کیا چل رہا ہے؟ بیٹھکوں میں، محفلوں میں، گھروں میں، خوابوں میں کیا آ رہا ہے؟ بتائیں ہمیں، اس سے بڑھ کے کیا بات ہے؟ اور سب سے طاقتور عہدے کی بات رانا صاحب کے منہ سے کتنی جچی، وہ سننے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور بات کریں. ہم تو چاہ رہے ہیں اس پہ کوئی بات حل نکلے کہ آخر کس طرح اس طوفان کا راستہ آئندہ کے لیے روکا جا سکتا ہے کہ پورا 2022 اسی کے گرد گھوما، 2021 اسی کے گرد گھوما، نکلے ہم اس خلجان سے کسی طرح. لیکن اطہر بتائیں، اگر آپ کوئی اور ٹاپک چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے آگے. نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک سیاستدانوں نے بڑا ڈسکس کیا اور ہم لوگوں نے بھی کافی ڈسکس کیا. یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جو چیز ہوتی بھی نہیں ہے، چلیں یہ تو ہو رہی ہے، وہ تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایک انٹرویو ہوتا ہے، بندہ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ تمہارا انٹرویو مرضی میری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی مرضی سے جناب اس کی اوپر حکومت پوری جو ہے وہ سیاست کرتی رہتی ہے. اور وہی میں بھی دیکھ رہا تھا، آج ہم نے بھی جو سٹوریز وغیرہ بھی شیئر کی تھی اس میں بھی اس کا ذکر تھا. اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ جو سارا ابھی انٹرویو کی کنٹروورسی بنی کہ جناب کہ کس جو تاریخ میں ہمارے پاس چیزیں پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے کیا کچھ ڈنڈی ماری ہوگی. اس لیے کہ اس وقت تو بندہ بھی موجود ہے جس نے انٹرویو دیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور اس کے باوجود ٹاپک چینج کر دیا گیا، اس کے باوجود اس کا معنی چینج کر دیا گیا. تو ماضی میں جو بادشاہوں کے اسپیشل اسسٹنٹس ہوں گے، ایسے پی ایمز، انہوں نے تاریخ میں پتہ نہیں کیا کچھ چینج کیا ہوگا. تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں ملک کے اندر. پر یہ آبویسلی آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ سیاستدانوں نے نکالنا ہے. ہم لوگ تو اس کے اوپر ڈسکس ہی کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے نا، جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرویو کو ٹویسٹ کر دیا گیا. بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اگر محترمہ کلثوم نواز کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی لا کے یہاں دکھانی پڑتی ہے کہ شی از ڈیڈ ناؤ. عمران خان کو اپنے زخم کھول کے دکھانے پڑتے ہیں کہ بھئی مجھے گولیاں لگی، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ڈرامے بازی کی ہے، یہ کوئی مارکر ایسا ملتا ہے اس سے اس قسم کے زخم بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کسی کو کوئی بات منوا نہیں سکتے. یہ پولرائزیشن جو اس وقت چل رہی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. ہاں بالکل، یہ بات کر رہے تھے ایک دن بریگیڈیئر صاحب کہ ہماری جو سیاست ہے وہ ایوولوشن پہ چل رہی ہے، ارتقاء کا یہ عمل ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں ویلیوز جو ہیں وہ ڈکلائن کر رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کائنڈ آف ریسرچ ڈیٹا بیس ہیں. ابھی رانا صاحب نے جو بات کی کہ فوج کا ایک اپنا ڈسپلن ہے اور اس میں سینیورٹی کو ہی پریفر کرنا چاہیے، آپ پوری دنیا سے ایسی مثال دے سکتے ہیں جہاں پر ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہو؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو دلیل رانا صاحب دے رہے ہیں اگر اس میں وزن ہے تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے، ڈسکورس ہو سکتا ہے. جی اس پہ آئی تھنک جو میری ریسرچ ہے یا نالج کہہ لیں یا انفارمیشن کہہ لیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کا پریسیڈنس کہیں پہ ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے، اور وہ اپنا آئی وڈ سے چاہے وہ پارٹی انٹرسٹ تھا چاہے وہ پبلک انٹرسٹ تھا، وہ انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی چیف آف ڈیفینس اسٹاف کا جو عہدہ اس کو فل کیا، اور ریکوائرمنٹ بھی تھی بیکاز پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. چائنا میں ملٹری کمیشن ہے جس کے اندر چیئرمین کرتے ہیں. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جو ہے سینیورٹی کافی حد تک فالو، الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے آئی تھنک یو کے میں اگر آپ دیکھ لیں، ٹرکی میں دیکھ لیں، تو یہ چوائس پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس رہتی ہے اور رہنی چاہیے میرے خیال میں. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو سینیورٹی میں جس طرح یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اس میں شاید اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ایسٹیوٹ ہے، ان کو سمجھ ہے سیکورٹی ایشوز پہ، یا دے کین فائنڈ بیٹر چوائس، تو اس کو یہ چوائس آئی تھنک رہنی چاہیے. صرف یہ کہ اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے، اور اس کے اندر کئی دفعہ سینئرز کو بنایا گیا ہے، کئی دفعہ لیٹ سے جونیئرز کو آؤٹ آف دا پینل جو اویلیبل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چوائس رہنا چاہیے، صرف یہ کہ اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. اور دوسرا جو ہے جو پولیٹیکل پروگیٹو ہے بالکل استعمال ہو. میں صرف کمپیئر کروں گا ابھی اس پہ جب آتا ہے کہ میرٹ کی بات ہوتی ہے جی کہ فلاں بندہ میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے. انڈیا میں اس وقت 86 لیفٹنٹ جنرل، 86 to 90 لیفٹنٹ جنرل ہیں صرف، اینڈ آئی ایم شیور کہ 300 پلس میجر جنرل ہیں. تو اس کا مطلب جو ان کا آرمی چیف ہے، چاہے وہ آپ نے انجینئرس کا بٹھا دیا یا کسی اور کور کا، اس کی اسسٹنس کے لیے پورا سسٹم ہے. اور پاکستان آرمی کا بھی سائز آپ دیکھیں تو لیٹس سے اف اٹ از لیس دین ہاف آف انڈین آرمی، تو تقریباً یہی ہمارا رینک اسٹرکچر ہے. سو ایٹ ٹائمز، اور ایک اور چیز ہے کہ جو جنرل اسٹاف سسٹم چل رہا ہے انڈیا پاکستان میں، یہ آل دو برٹش بورڈ ہے لیکن بیسیکلی یہ جرمن جنرل اسٹاف سسٹم ہے، جس میں چیز رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی کمانڈر ہے اس کے اندر لیٹ سے کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اسٹاف شوڈ بی ایبل ٹو فل دیٹ اپ.
اسی لیے آپ اگر انڈیا میں بھی دیکھیں تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے انجینئرس کا لگایا ہے تو اس کی اسسٹنس کے لیے اس کا چیف آف جنرل اسٹاف ہوگا, کوارٹر ماسٹر جنرل ہوگا, یا لیٹ سے سپورٹنگ آرمس کے جن کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر ڈفرنٹ آرمس سے لوگ ہیں جو اسپیشلسٹ ہوں گے. تو اگر کوئی کمی بیشی ہے بھی صحیح تو وہ اسٹاف نکالتا ہے. جو چیف ہوتا ہے اس سے ڈیسیژن دینے ہوتے ہیں, اسٹریٹجک ڈیسیژن, اسپیشلی وار ٹائم میں اور آپریشن میں اور ان کیس آف ایمرجنسیز, اور اسی کی ویلیو ہوتی ہے. ابھی جنرل مانک شاہ کی ہم مثال دیکھ رہے تھے کہ ہی 171 وار, ہی واز دا چیف آف آرمی اسٹاف. اس کو انہوں نے فیلڈ مارشل کا رینک دیا لیکن ایکسٹینشن نہیں دی, بیکاز سسٹم واز اسٹرانگ کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ رینک لگا لیں بٹ ایکسٹینشن, حالانکہ اس نے سو کالڈ 1000 ایئرس کی جو کہتی ہے اندرا گاندھی ہم نے بدلا لیا. تو یہ ایک میچور سسٹم کی نشانی ہے. آئی فیل کے پروگیٹو ہونا چاہیے بٹ شوڈ ناٹ بی مس یوزڈ, اور باقی کوئی فرق نہیں ہوتا. ہونے کا روٹ کاز ان پاکستان, اف یو کین آئیڈینٹیفائی کہ یہاں پروسیجرز میں پرابلم ہے یا کلیش آف انٹرسٹ آ جاتا ہے ڈیو ٹو پرسنل گولز. نہیں, کلیش آف انٹرسٹ کیوں آئے گا؟ یہ تو پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہے نا, کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتی ہے. سو اف دیر از این اپوائنٹمنٹ, اس پہ اس طرح کی فضول ڈبیٹ نہ ہو تو میرے خیال میں یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا. لاسٹ ٹائم یہ تھا کہ آئی تھنک جنرل راحیل شریف کی جب اپوائنٹمنٹ تو لاسٹ 10 to 15 ڈیز میں ڈبیٹ ہوئی تھی, اور ابھی جو ہے آئی تھنک بہت پہلے شروع کر دی گئی ہے. آلموسٹ ابھی 1.25 مہینہ ہو گیا ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی ان سائڈ انفارمیشن ہے, Now we are privy to, let's say, what was discussed in political circle, یا let's say GHQ کی کیا ریکمنڈیشن, سارا گیس ورک ہے. اور وہی ہے, فینٹس مغوریا ہے, عوام جو ہے بیچاری وہ بدحال ہے بیکاز آف سو مینی ایشوز. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ چلے یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی, آگے الیکشن بھی ہو جائیں گے, تو پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کو چیلنجز کیا آئیں گے 2023 میں, اس پہ سوچنا شروع کریں. کیا اکانومی کی حالت اچھی ہے, کیا آپ کے ریزروز ٹھیک ہیں. ابھی فوڈ کرائسس آنے والا ہے, آپ کا 1/3 آف یور ایگریکلچر بیلٹ ہیز گون انڈر فلڈز سندھ کے اندر. اسی طرح انرجی کرائسس آ جائے گا, آپ کے فارکس ریزرو کا برا حال ہے. ان چیزوں پہ سوچیں. اور پھر سیکورٹی ایشوز تو ہیں کہ لوگ ایکسپلائٹ کریں. افغانستان ابھی تک اسٹیبلائز نہیں ہے, یہ بے روزگاری ہے. دیٹس وائی آئی سیڈ کہ یہ کانسپریسی تھیوریز کیوں پنپتی ہیں ان ممالک میں یا سسٹم میں جہاں پہ یہ ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ آئی تھنک اٹ از سوسائٹی بھی ہے, ہماری نیشن بلڈنگ میں کافی سارے گیپس ہیں, اور عوام کو بیولڈر رکھنا آئی تھنک ان کے فیور میں جاتا ہے پولیٹیکلی. اور ان کو پتا ہے کہ یہ ان کو ہم جو ہے ان چکروں میں ڈالے رہیں گے اور اصل ایشوز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کا شکریہ. آپ نے عطر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے بہت سے ایشوز بتا دیے جن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے 2023 کے نقطہ نظر سے, کیونکہ آنے والا وقت یہی بتا رہا ہے کہ اب جو پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست اگر چلے گی تو انہیں ایشوز کی سیاست کرنی پڑے گی, نہ کہ اپنے ذاتی ایشو کی. لیکن نسیم صاحب, جب عطر کی پرزور فرمائش ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پوری نہ کریں؟ نیب قانون, اس پر سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے سماعت, اور اس میں بھی بڑا جینین کوسچن اٹھایا گیا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے احتساب کا قانون ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک ہم اس پر کوئی پیش رفت نہیں دیکھتے. اور پھر جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے اس میں عدلیہ مداخلت بھی نہیں کر سکتی. پرابلم کہاں ہے کہ ہر حکومت چاہتی ہے کہ احتساب ہو لیکن احتساب ہو نہیں پاتا؟ عائشہ, سسٹم کی ہی تو پرابلم ہے. رانا صاحب نے بہت عرصہ امریکہ میں گزارا ہے, عطر برطانیہ میں رہتے ہیں, انہوں نے سسٹم بنایا تو وہاں پہ بیرک اوباما پریزیڈنٹ آف USA بن گیا. ابھی آپ دیکھیں کہ سسٹم کی وجہ سے رشی سنیک اوپر آیا ہے, وہاں پہ کوئی موروثیت نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی موروثیت کی بات کرتے ہیں لیکن چیئرمین شپ جو ہے وہ انہی کے پاس ہے. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کے پاس یا نواز شریف کے پاس ہے. وہاں پہ تو چیئرمین شپ بھی ہر الیکشن کے بعد چینج ہو جاتی. سسٹم کس نے بنانا ہے؟ قانون سازی کس نے کرنی ہے؟ ان پارلیمنٹیرینز نے کرنی ہے جو اسمبلی میں آنا ہی پسند نہیں فرماتے. اچھا, آپ کے خیال میں نسیم صاحب بات اتنی سی ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا پارٹیز ہیں وہ جمہوریت ان کے اندر سرے سے موجود نہیں ہے. پرورش, ان کی سیاسی پرورش کہاں ہوئی؟ ایک دوسرے کو تانا زنی یہی کی جاتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جب ڈیموکریسی آئے گی تو اوورآل پورے ملک میں وہ دکھائی دے گی. آپ اس سے اگری کرتے ہیں اگر ہم روٹ کاز کی بات کریں؟ جی بالکل, ایگزیکٹلی آپ نے بالکل اس کی صحیح ڈائگنوسس کی ہے. آپ دیکھیں کہ ان پولیٹیشنز کا کام ہے نا, انہوں نے آپ بار بار پولیٹیشنز کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں نسیم صاحب. ہاں, میں وجہ بتاتا ہوں. انہوں نے قانون سازی کرنی. اب دیکھیں کہ جب بھی آپ, ابھی تو ہم آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں, نیب کا چیئرمین لگانا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی نیپوٹزم آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے لگائیں گے. بھئی مل کے لگائیں گے تو ان کی کرپشن کون پکڑے گا؟ اور جب لگا لیتے ہیں تو پھر الزام لگاتے ہیں کہ یار, حالانکہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جسٹس جاوید اقبال کو لگایا تھا, بعد میں کنٹروورسی آ گئی.
عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو لگایا, بعد میں کنٹروورسی آ گئی. مطلب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا بندہ لگائیں جو ہماری فیور میں کام کرے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں کہ قانون سازی کریں گے, لیکن کہتے ہیں کہ ہم تو بے اختیار ہیں. نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی, شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے کی. تو بھائی اگر اتنے بے اختیار ہو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آتے ہیں یا عوامی مفادات کے لیے؟ اگر آپ عوامی مفادات کے لیے آتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ کے فوری طور پہ جو ہے وہ عوام کے پاس. نسیم صاحب, ٹو سرو دا پرپز آپ کے خیال میں چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کس کو کرنی چاہیے اور جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس کا چیئرمین کس کو لگانا چاہیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اپوائنٹمنٹ تو کی لیکن انہوں نے بعد میں یہ بین السطور کا کہ نیوٹرلز کے کہنے پہ لگایا تھا, انہوں نے تب تو یہ نہیں بتایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پریروگیٹو تو جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا اسی کا ہوتا ہے, اسی نے لگانا ہوتا ہے, لیکن کوئی سسٹم اس قسم کا ایزی ہونا چاہیے جیسے سپریم کورٹ میں ہے. اچھا میں تو ایگری نہیں کرتا جس طرح سپریم کورٹ نے سسٹم بنایا ہے کہ جو بھی ہے وہ تو یہ بات ہوگی کہ ہر بندہ اپنی باری لے رہا ہے, کوئی 2 مہینے کے لیے چیف جسٹس بن گیا, کوئی 6 مہینے کے لیے بن گیا. بھئی آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ جو سینئر ہے اس کو اگر وزیر اعظم چوز کرتے ہیں تو وہ کم از کم 3 سال کا ٹینیور ہو, 4 سال کا ہو, تاکہ وہ کم از کم یہ جو ہمارے لاء میں مسائل ہیں اس کی کوئی سٹیبلٹی لے کے آئے. 2 مہینے 6 مہینے میں تو آ کے صرف وہ ٹائم پورا کرتے ہیں. جہاں تک چیف آف دا آرمی سٹاف کی بات آ رہی ہے, بھئی بیٹھ جائیں آپس میں, کوئی 4 سال کا ٹینیور کر لیں, 5 سال کا ٹینیور کر لیں, لیکن ونس کر لیں, یہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی. اگر حکومت آتی ہے جمہوری 5 سال رہتی ہے, آپ آرمی چیف کو بھی 5 سال کے لیے رول بنا دیں کہ بھئی 5 سال کے لیے آرمی چیف آئے گا, لیکن اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. یہ کام کس نے کرنا ہے عائشہ؟ میں نے اور آپ نے, اطہر نے, رانا صاحب نے, بریگیڈیئر صاحب نے نہیں کرنا. یہ قانون ساز اسمبلی نے کرنا ہے, یہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے, یہ سینٹ میں کرنا ہے. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو رہی ہو, اگر کوئی قانون آ بھی جاتا ہے تو اس کو پھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے. ابھی یہ جو الیکشن کے اوپر ہر حکومت جب آتی ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی. بھئی جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کوئی الیکشن میں اصطلاحات آپ اس قسم کے لے آئیں جو سب کو قابل قبول ہو. یہ کس نے کام کرنا ہے؟ لیکن وہ شور مچاتے ہیں, عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. جس طرح اطہر نے کہا کہ کتنے معاملات ہیں ڈسکس کرنے والے, سیلاب کا تھا, جیسے مہنگائی کا تھا, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس اب نہیں ملے گی, نہیں ہونی, دال 500 ڈبل ہو گئی پرائس. مطلب یہ آپ نے صرف ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کی ہوئی ہے نا. آپ نے اس طرح کے معاملات لے آئے. اور ابھی جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں پچھلے دنوں سے, رانا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت بخشے, رانا ثناء اللہ صاحب کو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتوار کو میں آ جاؤں گا, لیکن 1 ہفتے کے لیے مزید ریسٹ پہ چلے گئے. شہباز شریف صاحب تو لگتا ہے کہ مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے, جس کی پردہ داری ہے. تو سینٹ بھی بتایا جا رہا ہے وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں. جی بالکل, تو کچھ معاملات لگ رہے ہیں کہ اب ریپ اپ کی طرف جا رہے ہیں. اور جتنی جلدی دیکھیے گا کہ یہ آرمی چیف کا معاملہ حل ہوگا نا عائشہ, پولیٹیکل معاملات بھی حل ہو جائیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں تو گرا لگا دیجئے, اب اینڈ لنک ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں بالکل میں اتفاق کرتا ہوں نسیم صاحب کی, اور اس کے ساتھ میں یہ بھی حقائق ہیں کہ جو ساری ڈسکشن ہم کر رہے ہیں, پاکستان میں فوج کا ایک کردار رہا ہے. پاکستان کے اندر فوج بار بار اقتدار پہ قابض ہوتی رہی ہے, ماشاء اللہ لگاتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہیں. تو ایک ہمارا ماضی بھی ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. سیاستدانوں کی غلطیوں کو بھی صرف نظر نہیں کرنا چاہیے, ان کی غلطیاں بھی وجہ بنی کہ اقتدار پر قبضہ کرنا پڑا. یہ تاریخ تو بکھری, آپ کی بات کی تاریخ کو ٹویسٹ بھی کیا جا سکتا ہے جو اس سے پہلے آپ نے بولا. پلیز مکمل کیجئے بات. جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس میں سیاستدان خود بھی جا کے ان کو بلاتے رہے ہیں دنیا بھر میں. جس طرح نسیم صاحب نے مجھ سے مختلف دنیا کے ممالک کے آرمی چیف کے نام پوچھے, اور میں نے کہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہاں پہ فوج کا اس طرح کردار نہیں رہا. ہمارے ہاں انفارچونیٹ ایک کردار رہا ہے, اور جب تک وہ کردار پیچھے نہیں ہوگا, اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اوور نائٹ ختم ہو جائے. یہ لیگیسی ختم ہونے میں ڈیکیڈز لگیں گے, دہائیاں لگیں گی, تب جا کے چیزیں نارملائز ہوں گی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرامز میں آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ